अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप देख रहे हैं एजे के इलेक्शंस पर टेलीथॉन ट्रांसमिशन। 13 घंटे से मुसलसल आपके साथ है। न्यूज़ वन लम्हा ब लम्हा आपको आगाह कर रहा है। रिजल्ट्स आ रहे हैं, वैसे वैसे आपको बताए जा रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स अभी बताना आपको बाकी थे, तो इसलिए हमने सोचा कि वो बताकर ही घर जाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। अभी तक के जो रिजल्ट्स हैं अब मेरे पास डिस्प्ले हो रहे हैं, उसके मुताबिक पीटीआई की 21 सीट्स हैं, नून लीग 5 पे खड़ी है, पीपल्स पार्टी 7 सीटों पे खड़ी है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की 1 सीट है, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के पास भी 1 नशिस्त है। ये रिजल्ट्स हैं। बाकी सूरत हाल के बारे में हाफिज तारिक साहब भी चूंकि हमारे साथ हैं, उनकी तरफ जाएंगे। उनके पास जाने से पहले मैं आपको बता दूं, वहीद हुसैन साहब सीनियर एंकर पर्सन तज्जियाकार सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं। अली मुमताज साहब सीनियर तज्जियाकार सीनियर एंकर पर्सन लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। 13 घंटों से मुसलसल आपको आगाह किए जा रहे हैं, अपडेट किए जा रहे हैं। तो इस ट्रांसमिशन का क्रेडिट अगर देना चाहें तो हाफिज तारिक महमूद साहब को दिया जाना चाहिए और बहुत सारी अप्रिसिएशन जो है वो रिसीव कर रहे हैं। हाफिज तारिक साहब, जहां आपने बाकी बहुत सारे उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है, तो मेरी तरफ से मुबारकबाद कबूल फरमाइए। आपकी सरपरस्ती में न्यूज़ वन की ट्रांसमिशन बहुत अच्छी हुई। नहीं, बहुत नवाजिशी और ट्रांसमिशन हमसे नहीं, हमारे नुमाइंदों ने बड़ा अच्छा काम किया है। रिपोर्टर्स की जो टीम थी वहाँ जो गई है उन्होंने काम किया है और आपने जो है वो फाके में काम किया क्योंकि आपको जो है ना वो हमने पूरी कोशिश की कि आपके मतलूबा मयार पे पूरा उतरते हुए चीजें दी जाएं, मगर आप जो है बज़िद हैं कि आपने घर पे ही जाके खाना खाना है, वरना घर के दरवाजे बंद होंगे आपके लिए। तो अब इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हाफिज साहब, इससे पहले कि आप कोई रिजल्ट बताएं, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। जहां पर आपने आज माशाल्लाह तमाम ब्रेकिंग रिजल्ट्स बताए हैं, वहां पर ये भी बता दें कि ये गुज़श्ता 6-7 घंटों का क्या बयान करना है, हम कहां पर थे, क्योंकि अब जाकर ये जवाब भी तो देना है ना। इसी वजह से हमने डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर किया। अब आपके घर पे न्यूज़ वन आ रहा होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बेशक, लेकिन बीच वाले गैप्स का क्या करेंगे जी? 1-1 घंटे का गैप, उस गैप में तो कॉफी पी जा सकती है। तो मेतला साहब, ये क्रेडिबिलिटी का इशू है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारी इतनी है। तो बाकी आप अपना खुद जिम्मेदार है। हमने तो खैर कॉफी का इंतजाम कर लिया मेतला साहब यहाँ पर। अच्छा, गुड गुड गुड। ये तो खबर ये है मेतला साहब के 45 नशिस्तें थी। उन 45 नशिस्तों में 23 नशिस्तों पर कामयाबी जरूरी थी अगर सिंपल मेजॉरिटी लेनी है, और वो 23 नशिस्तों के ऊपर कमोबेश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी और की मदद की जरूरत नहीं है आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए। 2 ही और सीटें हैं जो वो बाहर गई हैं। एक सीट सरदार अतीक साहब जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबराह हैं, बाग से वो कामयाब हुए हैं, और दूसरी सीट जो है वो सरदार हसन इब्राहिम साहब हैं जिन्होंने सरदार याकूब साहब को शिकस्त दी है। ये 2 लोग हैं और मुतवक्का तौर पर ये दोनों जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलाइज होंगे। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंपल मेजॉरिटी हासिल हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही आजाद कश्मीर में हुकूमत बनाएगी। नहीं, सिंपल मेजॉरिटी पीटीआई को हासिल नहीं हुई अभी तक। यूं कह सकते हैं कि कोलिशन को जो है मेजॉरिटी वो हासिल हो गई है, यूं कहा जाए। वो उसकी वजह यह है कि शाहिदा सगीर चुगताई साहिबा LA-22 से वो कामयाब हो गई हैं। ये सगीर चुगताई साहब जिनका इंतकाल हो गया था वहां से, तो उनकी जो अहलियां थी उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया। तो ये हल्का जो LA-22 का है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम हो गया है। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज ये हुई है कि चौधरी यासीन साहब 2 हल्कों से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे कोटली के जी। एक हल्का जो नया है कोटली का LA-10 और LA का था, LA-10 और LA-12, और इंटरेस्टिंगली चौधरी यासीन साहब दोनों हल्कों से कामयाब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन साहब दोनों हलकों से कामयाब हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो दीगर उम्मीदवार हैं जो कि हमने पहले बताया था, जो उनके जो लोग थे जिसमें फैसल राठौर साहब कामयाब हुए थे, आमिर गफ्फार लोन साहब कामयाब हुए थे, जावेद अयूब साहब जो हैं जिनका आपने जिक्र किया था LA-27 से, वो भी कामयाब हो गए हैं। चौधरी यासीन साहब 2 हलकों से कामयाब हो गए। तो ये पीपल्स पार्टी की भी इस तरीके से अपडेट आ रही है। राजा फारूक हैदर साहब की भी अपडेट ये है
کہ ایک حلقے سے راجہ فاروق حیدر صاحب شاید چند سو ووٹوں کی جی LA32 سے جیت میں ہیں. وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا. جی بالکل LA32 اور گھڑی باقی دوپٹہ. جو 5 سیٹیں ہیں وہ ان کی کلیئر مسلم لیگ نون کی ہو چکی ہیں. کرنل ریٹائرڈ وقار صاحب, اسی طریقے سے جو سردار عامر لطیف صاحب ہیں, شاہ غلام قادر صاحب ہیں, پھر جو 2 سیٹیں یہاں سے وہ جیتے تھے احمد رضا قادری صاحب اور راجہ صدیق صاحب, وہ اور اب یہ راجہ فاروق صاحب, تو یہ 6ٹھی سیٹ ہوگی جو مسلم لیگ نون کی اس طرف ہوگی. دو سیٹیں ایسی ہیں جہاں بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے, وہاں پہ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں. ایک نکیال کی سیٹ ہے جہاں جاوید اقبال بڑھانی کا مقابلہ ہے سردار نعیم اچھا سکندر صاحب یہ سے, بالکل ٹھیک ہو اور گیا. دوسرا حافظ صاحب سردار قمر صاحب کی جو سیٹ ہے وہ بھی جیت گئے. جو میر اکبر صاحب کے ساتھ ہے, وہاں پہ جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ میر اکبر صاحب نے لیڈ لے لی ہے. کوئی لگ بھگ 2 پولنگ اسٹیشن کا رزلٹ باقی ہے, 1800 کی ان کی لیڈ ہے. وہاں پہ بھی کچھ احتجاج ہو رہا ہے, لیکن متوقع طور پر اب یہ لگتا ہے کہ میر اکبر صاحب کو جو ہے وہ سلائٹ برتری حاصل ہے وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے حافظ صاحب, وہ درست آپ نے ساری اپڈیٹس دے دی ہیں. دیکھیں اس وقت سکرین پر ہم 4 لوگ موجود ہیں اور پی ٹی آئی کی میجورٹی بھی سمپل بن گئی ہوئی ہے, حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے. پی ٹی آئی کے پاس بھی 4 امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے, تو 4 ہم ہیں, 4 کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس ہیں. تو آپ کس کو گو ہیڈ دیں گے حافظ صاحب؟ دیکھیں یہ تو ان کا اپنا میتلا صاحب معاملہ ہے نا. کل کو میں آج کسی کو وہ ایڈ دے دوں, بند دوسرا جائے, پھر آگے ہمارے لیے 5 سال آپ نے کیوں مصیبتیں کھڑی کرنی ہے. تو جس کو وہ گو ہیڈ دیں گے ہم اسی کے ساتھ ہیں, کوئی بات نہیں, ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے, سیاست انہوں نے کرنی ہے. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم سجیسٹ کریں, ہم اپنے نام تجویز کریں. نہیں, لیکن سردار تنویر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ آپ نیک آدمی ہیں, حالانکہ میں ان کی بات سے متفق نہیں ہوں. وہ کہہ رہے تھے آپ دعا کریں گے تو میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں. نہیں, میری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں, سردار تنویر الیاس صاحب کے ساتھ. لیکن سردار تنویر الیاس صاحب کے بہت سارے پلسز بھی ہیں. جیسے ہم نے کہا انہوں نے کمپین بہت اچھی چلائی ہے, انہوں نے مومنٹم بنایا ہے, وہ کئی لوگوں کو سردار تنویر الیاس صاحب پارٹی میں لے کے آئے. چودھری انوار الحق ہے, علی شان سونی ہے, اور کئی لوگ ہیں علی شان ہے پارٹی میں لے کے آئے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اب یہ فیصلہ بہرحال عمران خان صاحب نے کرنا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر کس کو کرنا ہے. تو رول کم نہیں ہوگا کسی بھی صورت کے اندر, یہ لوگ ہوں گے. لیکن حافظ طارق صاحب آپ کو کیا نہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سردار تنویر الیاس صاحب سے دلچسپی تھی, کام تھا, وہ آج مکمل ہو چکا ہے, اور اب آگے چونکہ کام مکمل ہو گیا تو پھر آگے کی اور حکمت عملی ہوگی؟ اچھا جی, یہ اب جو ہے نا بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب آگے بھی کام آئیں گے عمران خان صاحب کے. ہیلی کاپٹر ان کے پاس بھی ہے, دوسرا ہیلی کاپٹر پارک کرا چکے ہیں وہ جہانگیر ترین صاحب کا. تو ایسا نہیں ہے کہ اگر سردار تنویر صاحب کو آج وہ لال جھنڈی دکھا دیں, کیونکہ سردار تنویر صاحب دیکھیں نا پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ کے چیئرمین بھی, پھر وزیر اعلیٰ سندھ کے پنجاب کے معاون خصوصی بھی, کئی انویسٹرز کو وہ یہاں لانا, اور کافی چیزوں کے اندر کچھ عرب ممالک کے اندر. لوگ تو ان کا صرف یہ ایک سینٹورس کا حوالہ جانتے, لیکن ایکچوئل میں جو پاکستان کی جو لیبر ہے, جو ہیومن ریسورس ہے, وہ ان کی جو کمپنیز ہیں اس کے اندر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو ان کی کمپنی کے ملازم ہیں سعودی عرب میں. اور کشمیر کے بہت زیادہ لوگ ہیں ان کی کمپنیز میں جو کام کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب تو 40-45 سال سے سعودی عربیہ میں. ایک کریڈٹ تو آپ ان کو دینا, ایک آدمی الیکشن سے چند ماہ قبل کشمیر کے اس میں ایکٹیو ہوتا ہے. پورا پاکستان میں سردار تنویر الیاس کو لوگ جان جاتے ہیں کہ یار یہ کوئی ہے. ساری اپوزیشن جو ہے نا وہ ان کے پیچھے لگ جاتی ہے, کوئی کچھ کہتا ہے. تو یہ کریڈٹ تو ان کو دے کے کم از کم انہوں نے جو ہے نا وہ اب وہ پازیٹیو یا نیگیٹو, لیکن وہ اپنے پارٹی کے لیے انہوں نے رول ایک پلے کیا. بالکل کیا. اچھا وحید صاحب, اپوزیشن کو عوام نے ریجیکٹ کیوں کر دیا؟ دیکھیں اس کے مختلف وجوہات ہیں جو پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مریم صاحبہ نے وہاں پہ جا کے جس قسم کی انہوں نے تقاریر وہاں پہ کی, اور جس قسم کا وہ بیانیہ لے کے چل رہی تھی, لگتا ایسے تھا کہ ووٹ کو عزت دو کا جو ان کا ایک نعرہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دبے لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جس طرح سے وہ اٹیک کرتی رہی ہیں اپنے تقاریر کے اندر اور خطاب کے اندر اور پبلک ریلیز اور جلسوں کے اندر, شاید وہ ان کو فائدہ دینے کے بجائے ان کو نقصان اس کا ہوا. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 5 سال حکومت پی ایم ایل این کی رہی وہاں پہ, کہ
किस हद तक कश्मीर के लोग जो थे वो उनसे मुतमईन थे, या उन्होंने कितने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहां पे किए जिसकी वजह से PMLN को वहां पे वोट दिया जा सकता था अभी जब इलेक्शन हो रहे थे। उसके अलावा पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको मालूम है कि सिंध के अंदर 13 सालों से हुकूमत में है, फिर उनके जो केसेस चल रहे हैं, PMLN की जो लीडरशिप है, मेन जो लीडरशिप है वो लंदन गई हुई है, और उसके बारे में हमेशा से PTI ये एक उनका एक मौकफ है, बयानिया है कि वो यहाँ से हुकूमत को, अदालतों को, पूरे सिस्टम को जो है वो झूठ बोल के यहाँ से गए हैं, और वहां पे वो छुपे हुए हैं। अदालती जो कार्रवाई है, केसेस से जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करें। सो ये तमाम जो वजूहात हैं ये एक तरफ हो सकती हैं, और दूसरा ये है कि जो एक स्ट्रांग पॉइंट है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि फेडरल में जिसकी हुकूमत होती है वो कश्मीर के अंदर हमने देखा, इवन GB के अंदर देखा कि वहां पे उस पार्टी की हुकूमत रही है, और पिछली 2 हुकूमतें जो थी पीपल्स पार्टी, उसके बाद उससे पहले भी अगर आप चलें जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर भी, तो वो हुकूमतें थी जो कि जिनको एक आशीबात हासिल थी यहाँ से फेडरल गवर्नमेंट से, उसमें फंडिंग का इशू हो सकता है, उसमें बाकी मामलात हो सकते हैं। तो ये चंद एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि PTI जो है, और फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब गो के बहुत ज्यादा महंगाई है, गो के जो प्रोमिसेस उन्होंने किए हैं यहाँ पे पिछले 3 सालों के दौरान वो पूरे नहीं हुए उस तरह से, और अवाम जो है वो महंगाई से काफी ज्यादा तंग है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब जब कश्मीर के अंदर गए और उन्होंने जो बातें वहां पे की, उससे भी कश्मीरी अवाम जो है, जो वोटर जो है वो मोबिलाइज वो करने में कामयाब हो गए। फिर जैसे सरदार तनवीर इलियास की इन्होंने बात की है, अभी हाफिज साहब कर रहे थे, वो काफी ज्यादा उन्होंने वहां पे जाके बिरादरी जितनी भी थी मुख्तलिफ उनको उन्होंने इकट्ठा किया। फिर PMLN के काफी लोग जो हैं उनको PTI के अंदर शामिल करवाया गया, और उसके अलावा नए लोग जो हैं वहां पे मुतारफ करवाए गए, जिसकी वजह से PTI जो है वो कामयाब होने में हमें दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अली मुमताज साहब, आपको क्या लगता है कि PTI की पजीराई की वजह क्या बनी? पजीराई की वजह इमरान खान साहब की अपनी पर्सनालिटी, और अभी जो वहीद हुसैन साहब बात कर रहे थे कि कश्मीरी मेरी राय के मुताबिक पाक फौज के बहुत करीब हैं, और PMLN का जो बयानिया राय है गुज़श्ता 3 साल का 2018 से लेके, या मुझे क्यों निकाला से आप शुरू कर लें और अब तक, उसमें जो, और वहां पर भी जाकर मरीम नवाज साहिबा ने जो तकारीर की, और फिर उनको इस बात का एहसास भी हुआ कि पाक फौज की पजीराई भी बहुत जरूरी है, जिस पर उन्होंने कहा कि जी मैं गुजर रही थी तो मुझे सलूट किया पाक फौज के जवान ने, या फिर मुझे एक पाक फौज के जवान ने बताया कि मैं ड्यूटी पर होता हूँ, यहाँ पर और कोई फैसिलिटी नहीं है, तो मैं रेडियो पे तकरीर सुनता हूँ। तो पाक फौज के हवाले से जो बयानात रहे हैं PMLN के, एक तो वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब बजाते खुद, उनकी शख्सियत ऐसी है कि उनको वहां पर पसंद किया जाता है, लोग उनको सामने देखकर उनको उनकी वजह से वोट डालने का इरादा रखते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर वही बात है कि एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और जब अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जो हम काफी देर से बात कर रहे हैं कि अगला प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए या कौन हो सकता है मुतवक्का तौर पे, वहां पर अगर बैरिस्टर सुल्तान साहब को यह मौका दिया जाता है तो उनका तजुर्बा तो है, लेकिन चूंकि PTI एक फ्रेश स्टार्ट लेने जा रही है JK में, तो फ्रेश स्टार्ट के लिए सरदार तनवीर इलियास साहब को अगर मौका दिया जाएगा तो एक फ्रेश स्टार्ट होगा, एक नया आगाज होगा, नया कश्मीर, जैसे कि PTI की तरफ से कहना भी है कि नया कश्मीर। तनवीर इलियास साहब ठीक हो गया जी। इसी नोट पे अली मुमताज साहब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद ये आप ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से पहले जरा हम ये नाजरीन को बता दें कि जब हम वापस आएंगे तो ये जब डिवीजन वाइज पोजीशन क्लियर हो गई है कि मीरपुर डिवीजन में क्या पोजीशन रही है, पूंछ में और मुजफ्फराबाद में, तो ये थोड़ा सा ब्रेकअप बता देंगे, शायद 1-2 हल्के रह जाए जिनके रिजल्ट रुके में हो, तो वो हम फिर उस पर छोड़ के तो फिर अपनी जो ट्रांसमिशन है उसके कंक्लूजन की तरफ जाएंगे, ताकि एक जो ओवरऑल शेप अप है वो लोगों के सामने आ जाए। चले जी, अभी इस वक्त न्यूज ब्रेक है, और न्यूज ब्रेक के बाद चूंकि 7 अजला हैं आजाद कश्मीर के, उनके बारे में फर्दन आपको डिटेल्स बताएंगे, और बताएंगे कि किस पार्टी ने कितनी नशिस्तें कहां से जीती हैं, और क्या वजह बनी कि ये नशिस्तें जीतने में कौन सी पार्टी कामयाब हो सकी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
ویلکم بیک ناظرین، آپ آزاد کشمیر انتخابات پر لائیو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ اسپیشل ٹرانسمیشن نیوز ون آپ کے لیے لے کر آ رہا ہے، لمحہ بہ لمحہ آپ کو آگاہ کر رہا ہے۔ اب تک کی اپڈیٹس کے مطابق پی ٹی آئی کو برتری حاصل ہے آزاد کشمیر میں، اور اس پوزیشن میں آ گئی ہے پی ٹی آئی کہ اکلوتے بھی حکومت بنا سکے، شاید اس کو کولیشن پارٹنرز کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ پیپلز پارٹی ابھی تک کے ریزلٹس کے مطابق دوسرے نمبر پر آ رہی ہے، اور مسلم لیگ نون ان ایکسپیکٹڈلی تیسرے نمبر پر آ رہی ہے۔ حافظ صاحب، آپ ضلعوں کے اعتبار سے تمام فگرز جو ہے وہ بتانا چاہ رہے تھے، وہ ذرا بتائیے۔ مہتا صاحب، اب جو صورتحال ہے وہ اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی 25 یا 26 نشستیں ہوں گی، جو اب جو سچویشن سامنے آ رہی ہے۔ جو ضلعوں کے حساب سے میرپور ڈویژن، جیسے آپ کو پتا تھا 13 سیٹیں تھی، 13 سیٹوں میں سے 8 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف جیت گئی ہے۔ اظہر صادق صاحب، بیرسٹر سلطان صاحب، چودھری ارشد صاحب، چودھری انوار الحق یہ صاحب، میرپور چودھری علی ڈویژن شان کی صاحب۔ بات کر رہے ہیں آپ؟ میرپور ڈویژن، جس میں میرپور شہر ہے، بھمبر ہے اور کوٹلی ہے۔ کوٹلی ہے، کوٹلی کی اپنی اور الگ سے 6 سیٹیں ہیں ویسے تو۔ کوٹلی کی جو اپنی 6 بھمبر سیٹیں ہیں کی اس میں 3 سے ہیں اور 3 4 سیٹیں، میرپور کی۔ جی کوٹلی کی جو 6 سیٹیں ہیں، 6 سیٹوں میں سے 3 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی ہیں، ملک ظفر صاحب، چودھری اخلاق صاحب اور انصر عبدالی صاحب۔ اور جو باقی 3 سیٹیں تھیں، وہ 3 سیٹوں پر غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے۔ 2 سیٹیں چودھری یاسین صاحب 10 اور 12 جیتے ہیں، اور نکیال میں جاوید اقبال بڑھانوی صاحب نے شکست دی ہے، جو ابھی تک ہماری معلومات ہے۔ تو 3 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں کوٹلی شہر کی، اور 3 جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ بھمبر کی جو 3 سیٹیں ہیں، 2 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس ہیں، 1 سیٹ مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ میرپور کی جو 4 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، 1 سیٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ نہیں آیا، اور وہ ہے قاسم مجید صاحب بمقابلہ ظفر انور صاحب۔ تو 8 سیٹیں ہے، قاسم مجید والا LA2 ہے، نظیر انقلابی بھی تو 8 سیٹیں پی ٹی آئی، اور 3 سیٹیں جو ہیں وہ ان کی طرف چلی گئی ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف، 1 سیٹ نون کی طرف ہے۔ اب جو 1 سیٹ ہے اس کا چیزیں جو ہیں وہ فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اب آ جائیں پونچھ ڈویژن کے اوپر۔ جو پونچھ ڈویژن ہے، جس میں آپ کا باغ، راولا کوٹ اور جو پونچھ کی سیٹس ہیں، وہاں پہ بھی صورتحال یہ ہے کہ 6 سیٹیں ایسی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے جیت لی ہیں۔ اس میں سے یہ پونچھ ڈویژن کی بات کر رہے ہیں یا پونچھ ضلع کی بات میں کر رہے ہیں؟ ڈویژن کی بات کر رہا ہوں، جس میں سے باغ سے سردار تنویر الیاس صاحب باغ جیتے ہیں۔ کی 4 ہیں، اس میں پونچھ کی باغ اپنی کی 6 3 ہیں۔ سیٹیں، باغ کی 3 4 سیٹیں، ہیں۔ اور چوتھی اگر آپ ابھی بنا دی ہو تو پتہ نہیں، ویسے تو 3 میری اطلاع کے مطابق 3 ہیں۔ 12 گھنٹے ہو گئے ہیں ٹرانسمیشن کرتے ہوئے، تو ایک آدھ نمبر تو اوپر نیچے جا ہی سکتا ہے۔ کوئی مارجن ایک سردار عتیق صاحب جیتے، ایک سردار تنویر الیاس صاحب جیتے ہیں، اور ایک سردار میر اکبر صاحب جو ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی وہاں سے وہ جیت گئے ہیں، اور سردار قمر صاحب ہیں۔ ہاں، یہ وہی سیٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، میر کبیر والی۔ اس کے علاوہ سردار قیوم نیازی صاحب 18 سے جیت گئے ہیں، LA22 سے شاہین صغیر چغتائی صاحبہ جو کہ ان کی اہلیہ ہیں وہ جیت گئی ہیں، LA24 سے سردار فہیم ربانی صاحب جیت گئے ہیں، اور ایک اور سردار حسن صاحب ہیں وہ جیتے ہیں۔ 2 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہاں سے جیتی ہیں، ایک فیصل راٹھور صاحب جیتے ہیں اور دوسرے سردار یعقوب صاحب یہاں سے جیتے ہیں۔ 1 سیٹ مسلم کانفرنس کے حصے میں آئی ہے، 1 سیٹ جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہے، اور 1 سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلم کانفرنس کی بھی 2 سیٹس ہو گئی ہیں اب؟ ایک ہی سیٹ ہے سردار عتیق صاحب نہیں، آپ نے کہا نا پونچھ، آپ تو آگے چلے گئے۔ سردار یعقوب والے وہ سردار LA20 اور 21 پورے میں ڈویژن کی میں آپ کو بتایا کہ پورے ڈویژن کے اندر ایک ہی سیٹ ہے پورے ڈویژن میں، کیونکہ یہ پونچھ ڈویژن جو راولا کوٹ، پونچھ اور باغ کے اوپر مشتمل ہے۔ بالکل صحیح ہے، بالکل۔ تو یہاں سے سردار عتیق صاحب ایک ہی نشست جیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کانفرنس کو اب پوری اسمبلی میں ایک ہی سیٹ ہوگی، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی بھی ایک ہی سیٹ ہوگی۔ تو آپ کے خیال میں وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے یا کولیشن پارٹنر بنیں گے؟ نہیں، وہ کیوں اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ وہ اپوزیشن سے اتنے دور چلے گئے ہیں، وہ پہلے ہی ہاتھ ملا چکے ہیں، وہ ان کو کچھ ملے یا نہ ملے انہوں نے پی ٹی آئی کی حمایت کرنی ہے، وہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ تو سردار تنویر الیاس صاحب تو کہہ چکے ہیں کل ہماری ٹرانسمیشن میں کہ مسلم کانفرنس سے بالکل اتحاد نہیں ہوگا، آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو ہلکا لے رہے ہیں؟ اوہو، اب تو ضرورت نہیں بچی نا، اب تو کسی نے آنا ہے تو آئے، نہیں آنا تو نہ آئے۔ اب تو غیر مشروط حمایت ہوگی نا، اب اخلاقی حمایت ختم ہو گئی نا کریں میرے گے، طرف۔ 13ویں کھلاڑی کے طور پر اخلاقی حمایت کریں گے۔
اب جو مظفر آباد ڈویژن کی جو 7 سیٹیں ہیں میتلا صاحب، وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ جو نیلم کی 2 سیٹیں تھیں وہاں سے 1 سیٹ جیت گئے ہیں شاہ غلام قادر صاحب پاکستان جی، مسلم لیگ نون NA کے، 26 اور دوسری سیٹ جیت گئے ہیں 25 پاکستان پیپلز پارٹی کے میاں وحید صاحب۔ جی جو 5 سیٹیں ہیں جو باقی 7 سیٹیں بچتی ہیں مظفر آباد کی، اس کے کچھ ریزلٹ آ رہے ہیں، لیکن جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق جاوید ایوب صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بالکل، بازل نقوی صاحب یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور چودھری لطیف اکبر صاحب، یہ 3 سیٹیں ایسی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف، تو 3 اور 1 میاں وحید کی سیٹ، تو یعنی 9 میں سے 4 سیٹیں ایسی ہوں گی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جائیں گی، اور 4 سیٹیں ایسی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہیں۔ ایک ہی سیٹ ہے راجہ فاروق حیدر، 2 سیٹیں ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب اور شاہ غلام قادر صاحب، 4 3 اور 2، 4 پاکستان پیپلز پارٹی، 3 پاکستان تحریک انصاف اور 2 پاکستان مسلم لیگ نون۔ تو یہ ہے پیپلز پارٹی نے، اس کا مطلب ہے کہ مظفر آباد ڈویژن میں سب سے اچھا پرفارم، پہلے ہی ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ 4 سے 5 سیٹیں لیں گے، جو میں نے ادھر 2 شوز بھی کی ہیں۔ جی جی جی، یہ بریک اپ ہے جو اطلاعات یہ آپ نے 33 سیٹس پوری کر دی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ میں علی ممتاز صاحب کو آپ کی اجازت سے انکلوڈ کروں گا۔ جی اس کانٹیکسٹ میں آپ بات کریں گے مزید حافظ طارق صاحب؟ جی میتلا صاحب، ایک تو خیر ہم نے اب تک ساری گفتگو جو ہے مکمل کر لی ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ میرا سوال لے لیں، پھر سوال لے لیں علی ممتاز صاحب۔ جی سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی پر تول رہی تھی کہ حکومت بنائیں گے، اور اگر حکومت نہیں بناتے تو ہم کولیشن پارٹنر کے طور پر پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اب سچویشن آپ کے سامنے واضح ہے، واضح میجورٹی ہے، سمپل میجورٹی پی ٹی آئی کے پاس آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پاس کیا چوائس ہوگی، یا آپ پیپلز پارٹی کا فیصلہ کرتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا فیصلہ خیر ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس تو کچھ نہیں بچا ہے، نہ پی ایم ایل این کے پاس کچھ بچا ہے۔ ان کو صرف اب ایک ہی چیز ملی ہے، اور وہ ہے اپوزیشن۔ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اپوزیشن میں بیٹھ کے جو قومی اسمبلی میں ہوتا ہے یا باقی دیگر صوبائی اسمبلیوں میں ہوتا ہے وہی کریں گے۔ حکومت تو آپ پاکستان تحریک انصاف نے کلیئر کٹ بنانی ہے، 26 نشستوں پہ جا کے بات رکے گی پاکستان تحریک انصاف کی، اور پاکستان تحریک انصاف کو اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، سنگل ہینڈڈلی آرام سے وہ اپنی گورنمنٹ فارم کریں گے۔ اور جہاں تک یہ جو الزامات لگائے جا رہے تھے، بلکہ میں تو ابھی کچھ دیر پہلے سوچ رہا تھا کہ حافظ طارق صاحب سے بھی، آپ سے بھی، اور وحید حسین صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ جو آج دن بھر یہ دھاندلی کی بات ہوتی رہی، پھر الیکشن سے پہلے دھاندلی کی بات ہوتی رہی، پھر رزلٹ رکنے کی بات ہوئی، تو رزلٹ تقریباً اسی وقت ہی آنے تھے، مکمل ہونے تھے، جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، اپنے ٹائم کے مطابق آئے ہیں، یا شاید آپ بہتر بتا سکتے ہیں اس سے کیا پہلے بھی ویسے علی ممتاز صاحب میرا انپٹ لے لیں یہاں پہ، وہ کہاں پر پھر بات کھڑی ہوئی؟ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پنجاب میں، آپ بھی پنجاب سے ہیں، میں بھی پنجاب سے ہوں، میری فیملی 1952 سے پالیٹکس میں ہے۔ این اے کے ہمارے 7 لاکھ کی 7.5 لاکھ کی کانسٹیٹوئنسی ہوتی ہے، لیکن رات کو 10 بجے یا 10:30 میکسیمم 11 بجے تک ریزلٹس آ جاتے ہیں، یعنی اتنی بڑی کانسٹیٹوئنسی میں، اور یہاں پہ تو 33 سیٹس ہیں اور 28 لاکھ ووٹرز ہیں، تو ادھر کے ریزلٹس تو 32 لاکھ 4 لاکھ پاکستان کے ڈال کے 4 لاکھ پاکستان کے ڈال کے وہ 32 لاکھ ہے، ورنہ تو 28 لاکھ ووٹرز نے ووٹ کاسٹ کرنے ہیں، یعنی 80,000 کی تقریباً ایوریج بنتی ہے، یعنی 80,000 ووٹ کاؤنٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس میں بھی ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50 55 60 کے قریب ہے، تو یہ اس کا ریزلٹ میرے حساب سے 9 بجے آ جانا چاہیے میکسیمم۔ جی خیر 9 بجے اتنی جلدی بھی تو نہیں آ سکتا، لیکن یہ کہ پہاڑی رستے ہیں، زمینی رستے بھی نہیں ہیں، تو تھوڑا سا وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ ہم دراصل ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی جیسے پولنگ ختم ہوگی تو ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے اور اناؤنس ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ٹیلی ویژن چینلز نے بھی جب سے الیکشن یہ کا سارا سلسلہ چلتا ہے تو ادھر پولنگ ختم ہوتی ہے، سب سے جو کم ووٹ پول ہوئے پولنگ اسٹیشن پہ ہوتے ہیں وہاں سے ریزلٹس اناؤنس کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے، لیکن اٹ obviously ٹیکس ٹائم، اور جو ریزلٹس آئے ہیں میری نظر میں تو اپنے وقت سے ہی آئے ہیں، کوئی اتنا اس میں تاخیر نہیں ہوئی ہے، اور اس کو صرف ایک ایز اے ٹول یوز ضرور کیا گیا ہے کہ جی تاخیر ہو رہی ہے، ریزلٹ رک گئے ہیں، جبکہ ریزلٹس اپنے ٹائم پر آئے ہیں۔ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کی نظر میں کیا دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ بالکل اچھا جی بات یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ شروع سے یہ ایک بیانیہ جو ہے وہ بلٹ اپ کر رہی تھی، خصوصاً پی ایم ایل این جو ہے، کہ
جو ہے دھاندلی ہو رہی ہے یا لیٹ ریزلٹس آ رہے ہیں. دھاندلی کا تو لفظ نہیں ابھی تک یوز کیا انہوں نے, لیکن میں آپ کو یہ کلیئرلی بتا دوں کہ اپوزیشن جو ہے, پیپلز پارٹی بھی اور پی ایم ایل این بھی جو ہے, جس طرح سے جنرل الیکشن میں وہ اسٹیبلشمنٹ کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی, اور پی ایم ایل این تو خیر ڈائریکٹلی نام لیتی رہی ہے, اس انتخاب کے بعد بھی اس قسم کے سوالات جو ہے وہ اٹھائیں گے, اور اس میں ان کی کوشش ہوگی کہ اپنی, ظاہر ہے کہ ان کو شکست ہوئی ہے, وہ ایک رولنگ پارٹی تھی پی ایم ایل این خصوصاً اے جے کے اندر, تو وہ یہ کہیں نہ کہیں تو بلیم جا کے وہ اس کو انہوں نے لگانا ہے کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, ان کے ووٹرز کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا گیا ہے, پولنگ کے دوران ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی گئی ہے, اور پھر یہ جو انہوں نے کہا جی کہ رزلٹ لیٹ ہو رہے ہیں یا ان کو نہیں اناؤنس کیا جا رہا, تو اس نقطے کو بھی اٹھا کے وہ سوالات جو ہے وہ اٹھائیں گے, اور اس کی جو فیئرنیس ہے اس الیکشن کی اس کے اوپر ڈالا جائے گا کہ تاکہ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ جو الیکشن جیتی ہے وہ کہیں گے کہ یہ انفیئر مین سے جیتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے 2018 کے الیکشن چرائے, یا جی بی کے الیکشن جو ہے جس طرح پی ایم ایل این اور اپوزیشن کہتی رہی کہ ان کو چرایا گیا ہے, یہ الیکشن بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے چوری کیے ہیں, بجائے اس کے کہ تو آپ اس نیریٹو کو نہیں مانتے؟ نہیں, وہ تو دیکھیں نا, وہ ہمارے ہاں جو کلچر رہا ہے کئی دہائیوں سے, وہ کلچر ابھی ختم نہیں ہوا. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ ہارنے والا کہتا ہے جی کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور دھاندلی ہوئی ہے, جیتنے والا کہتا ہے فیئر الیکشن ہوئے ہیں. سو اپوزیشن کی جماعتیں جہاں جہاں سے ان کو ناکامی ہوئی ہے, آپ صرف نہیں, آپ کیوں ہوئے ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لیں, فاروق حیدر صاحب کی ٹویٹ دیکھیں, اسی طرح پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی ٹویٹس اٹھا کے آپ دیکھ لیں, وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ مطلب ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو جیت ہے پی ٹی آئی کی مختلف حلقوں کے اندر, وہ بیسیکلی ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا گیا ہے یا ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ورنہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نہیں جیت سکتی تھی. اچھا, ابھی ٹویٹ کی بات کرتے ہیں, آپ ہی بتا رہے تھے راجہ فاروق حیدر صاحب کا ٹویٹ آیا ہوا ہے, غلام لوگ, غلامانہ سوچ, یہ وہ آزاد کشمیر کے ووٹرز کو, شہریوں کو بات کر رہے ہیں. دیکھیں جی بالکل, کس طرح کا منطق ہے, کس طرح کا لاجک ہے, یہ کس طرح کا سیاسی شعور ہے, کس طرح کی سیاسی لیڈرشپ ہے کہ اگر آپ کو کوئی ووٹ دے تو وہ ٹھیک ہے, اگر کسی دوسری جماعت کو, آپ کے جو اپوزٹ جماعت ہے اس کو ووٹ دے دیتا ہے, آپ کے مخالف کو ووٹ دے دیتا ہے تو وہ غلط ہو جاتا ہے. تو کم از کم آپ میں اتنی میچورٹی, اتنا حوصلہ تو ہونا چاہیے, اتنا پیشنس تو ہونا چاہیے کہ آپ شکست کو تسلیم بھی کریں اور اپریشیٹ کریں لوگوں کو جنہوں نے ووٹ میں حصہ لیا ہے. دیکھیں, ووٹ کاسٹ کرنا بھی اچھا خاصا جہاد ہے آج کے وقت میں, جب لوگ اتنے مصروف ہیں, روزی روٹی. جی, ٹرن آؤٹ اچھا رہا ہے. آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, الیکٹورل سسٹم میں, پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. رادر آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جی وہ غلام ہیں, اگر آپ کو ووٹ دیں گے تو وہ غلام نہیں ہے, آزاد سوچ کے حامل ہے. اگر وہ کسی اور کو ووٹ دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی مینٹل کوئی فالٹ ہے, ان کا کوئی دماغ نہیں کام کرتا. یہ منطق بالکل ان ریزنیبل ہے, اور میں کہوں گا کنڈیمننگ بھی ہے کسی بھی طرح سے. مطلب صاحب کسی بھی طرح سے یہ اپروچ ہونی نہیں 2016 میں جب چاہیے, انتہائی اے پولیٹیکل اپروچ ہے جو 2016 میں جب انتخاب ہوا تھا تو اس وقت پی ایم ایل این یہاں پہ حکومت میں تھی, پنجاب میں تھی, پنجاب کی 10 سیٹیں وہ جیتے تھے. جی بالکل ایسے, اور یعنی ٹوٹل جو ہے وہ 33 سیٹس کے اوپر کامیابی ان کو ملی تھی بالکل ایسے جنرل سیٹوں میں. اچھا, تو آپ کیا کہیں گے؟ بلکہ حافظ طارق صاحب سے بھی پوچھ لیا جائے کہ کیا رزلٹ ڈیلے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. دیکھیں, علی ممتاز صاحب تک کم و بیش سارے ریزلٹ آ گئے. جو ڈیلے ہوئے ہیں, جس پہ اعتراض آ گیا ہے اور بہت شور مچ رہا ہے, وہ بھی میں بتاتا ہوں. پہلے تو یہ کہ بازل نقوی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے وہ جیت گئے ہیں. چودھری لطیف اکبر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے, انہوں نے بھی 22,000 سے زائد ووٹ لیے ہیں, وہ بھی جیت گئے ہیں. جاوید اقبال بڈانی صاحب جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا, وہ بھی 24,511 ووٹ لے کر جیت گئے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے یہ میدان مار لیا. 3 سیٹیں ایسی ہیں جس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا شدید احتجاج ہے. ان 3 سیٹوں کے اوپر لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں, جو ان کے ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ آخر ان 3 سیٹوں کا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا. اور وہ سیٹیں جو ہے, ایک سیٹ ہے LA2 چودھری عبد المجید صاحب کے صاحبزادے قاسم مجید صاحب
जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बता रहे हैं कि कासिम मजीद साहब को लीड थी, अचानक से चीजें रुक गई हैं। वैसे कई चैनल्स पे उनको विनर भी दिखाया जा रहा है हाफिज साहब। तो कासिम जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इत्तलात यही थी कि कासिम मजीद साहब ने ये कंक्लूड भी हो गया था उनका इलेक्शन और वो जो है कामयाब हो गए। तो वहां से सूरत हाल ये है कि कासिम मजीद साहब का रिजल्ट रोका गया है। दूसरा जो सबसे ज्यादा एक कंट्रोवर्सी हो रही है वो सरदार कमर साहब के हलके पे हो रही है, जहां सरदार मीर अकबर साहब और सरदार कमरुज्जमा के दरमियान मुकाबला था। वहां पे भी बहुत जबरदस्त किस्म का एहतजाज हो रहा है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और जो उनके लोग हैं वो बता रहे हैं कि सरदार कमर साहब जीत रहे थे, अचानक से जो है ना वो रिजल्ट आना बंद हुए हैं, क्योंकि वो इलाका भी इसी तरीके से था। तो वहां से सरदार कमर साहब वाला जो रिजल्ट है वो रोका गया। दूसरी सीट, तीसरी सीट जो चौधरी यासीन साहब, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो दोनों हलकों से कामयाब हो चुके हैं, उनको वहां से उनको वाज़ेह अक्सरियत है। चूंकि एक हलके के अंदर आपको पता है कि नाखुशगवार वाकयात भी हुए थे, तो वहां ये कोशिश हो रही है कि उस रिजल्ट को रोका जाए। तो ये 3 सीटें ऐसी हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना यह है कि इन 3 सीटों पे उसके उम्मीदवार वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर चुके हैं, मगर इन 3 सीटों के रिजल्ट रोक लिए गए। ये तीनों सीटें अगर रिजल्ट अनाउंस होते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हक में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 12 नशिस्तें होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 6 नशिस्तें होंगी। 2 नशिस्तें ऐसी होंगी कि जो एक सरदार अतीक और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की है, तो इस तरह ये 20 नशिस्तें बनेंगी और 25 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होंगी। तो ये 45 जो नशिस्तें हैं उसका ब्रेकअप होगा। लेकिन ये जो 3 नशिस्तें हैं इसको जो है कंट्रोवर्शियल बनाएगा। तब जब सारे इलेक्शन हो गए, रिजल्ट आ गए, लेकिन तो नून ये लीग रिजल्ट फिर भी क्यों फौरी तौर कर पर रही है अनाउंस होगा। एहतजाज? वो भी तो कह रहे थे जी के रिजल्ट जो है उसको रोक दिया गया है, जैसे मैंने फारूक हैदर साहब की ट्वीट का भी जिक्र किया। जी वो बात है, लेकिन जो अब रिजल्ट है वो तो अब सब सामने आ चुके हैं, ये अनाउंस हो गए हैं। बादिल नकवी साहब का भी, लतीफ अकबर साहब वाला हल्का भी, जावेद इकबाल बडानी साहब का भी, फैसल राठौर, यानी पीपल्स पार्टी के जो लोग जीते हैं वहां से अनाउंस हो गए। ये 3 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पे बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था। और ये जिस तरह मितला साहब ने कहा कि कासिम मजीद साहब वाले हल्के के ऊपर, तो वहां तो बहुत ज्यादा एहतजाज भी हो रहा है। और इसी तरीके से सरदार मीर अकबर साहब वाला और चौधरी यासीन साहब, ये 3 हल्के ऐसे हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहां पे क्लेमेंट है कि उनकी जीत को या तो रिजल्ट रोकने की कोशिश की जा रही है या नताइज बदलने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये हुआ तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। सब चीजें स्मूथ हो गई हैं। 1 या 2 नशिस्तें अगर आगे पीछे होती है, मेजॉरिटी हासिल कर चुकी है पीटीआई। अगर कुछ लोग कोई अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से कुछ करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि उससे ओवरऑल जो इलेक्शन है उसको खराब मुतनाज़ा हो जाएगा। अच्छा हाफिज साहब, तो इसका मतलब ये हुआ कि 9 जो मुजफ्फराबाद डिवीजन की सीट्स हैं उसमें से 4 पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली हैं, जिसमें एक लतीफ अकबर साहब है, बाजिल नकवी है, मियां वहीद है और जावेद अयूब साहब है। जी 4 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली हैं। 3 नशिस्तें ऐसी हैं जो पीटीआई जीत गई है, जिसमें से एक वो ख्वाजा फारूक साहब हैं, एक वो दीवान चुगताई साहब हैं, एक नशिस्त और है। इसके अलावा जो 2 नशिस्तें हैं, यानी शाह गुलाम कादिर साहब और राजा फारूक, ये मुस्लिम लीग। तो पीपल्स पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया मुजफ्फराबाद डिवीजन के बहुत अंदर, अच्छा कोटली के अंदर भी। और ये है कि अब अगर उनकी 11 से 12 होती हैं और कोई 12 से 10 करने की या 9 करने की कोशिश करता है कि जी नहीं जी अब हम सब चीजें हो गई हैं, या अगर नून की 6 से 7 हो रही हैं उसको कोई 6 से 5 करने की कोशिश करता है, तो मैं समझता हूं कि ये चीजें ठीक नहीं है। ये 3 हलकों के नताइज है, ये फौरी तौर पर अनाउंस होने चाहिए। और जो अगर ग्रीवेंसेज है किसी के, कहीं पे कोई कहता है कि जी आप जो है रिकाउंटिंग करें, कुछ और करें, वो होना चाहिए उसमें। बिल्कुल ठीक है। अली मुमताज साहब, देखिए पीटीआई हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। पीटीआई की हुकूमत बनती है तो कौन से 3, 4 या 5 चीजें उनको सबसे पहले करनी चाहिए आजाद कश्मीर के हवाले से, और इमरान खान साहब का कंडक्ट फ्यूचर में कैसा होना चाहिए? जी, इमरान खान साहब का कॉन्ट्रैक्ट तो वही रहेगा जो पहले से है। वो अपने मामलात जो उनके वफाक के हैं वो उस पर फोकस करेंगे। जहां तक कश्मीर की बात है तो जो उन्होंने वादे किए हैं, एक तो कश्मीर इशू पर उनको अपने जो स्टांस है या जो रिप्रेजेंटेशन है
اس کو مزید بہتر بنانا ہوگا. کشمیر کاز کے لیے جو آواز ہے اس کو بلند کرتے رہنا ہوگا, بیکاز آبویسلی یہ ان کی الیکشن کیمپین کا حصہ بھی ہے. اس کے علاوہ بے روزگاری, امپلائمنٹ پر فوکس کرنا ہوگا. جو لوگ وہاں پر پہلے سے شکایت کرتے آ رہے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے اپرچونٹیز نہیں ملتی ہیں, وہ اپرچونٹیز ان کو کریٹ کرنی ہوں گی. اور جو وہاں پر ان کے ریپرزینٹیوز ہیں, جو وہاں پر ان کی کیبنٹ ہوگی, جو وہاں پر منسٹرز ہوں گے, ان کے چناؤ میں بھی خیال کرنا ہوگا کہ وہ ہوں جو ڈیلیور کریں, بیکاز اب ڈیلیور کرنے کا وقت ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک وقت تھا کہ جب کہیں پر بھی موجود نہیں تھی, اب وفاق میں بھی ہے, صوبوں میں بھی حکومت کر رہی ہے, جی بی میں بھی حکومت ہے, کشمیر میں بھی حکومت ہے. تو یہ گولڈن اپرچونٹی ہے جو کہ عمران خان صاحب کو مل گئی ہے. اور اب ان پر جو ذمہ داری ہے وہ پہلے بھی بہت تھی, اب وہ ذمہ داریاں مزید بڑھ گئی ہیں کہ اب آپ کو صرف پاکستان نہیں بلکہ کشمیریوں کی تقدیر کو بھی بدلنا ہے, ان کے مستقبل کو سنوارنا ہے, ان سے کیے گئے وعدوں کو نبھانا ہے. اور جو کشمیر کاز ہے جس پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے, گو کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بیجا تنقید ہے. پاکستان, عمران خان صاحب کا جو موقف ہے کشمیر کو لے کے ہمیشہ سے بڑا واضح رہا ہے, اس کو مزید کوشش کے ساتھ اس کو آگے لے کے چلنا ہے تاکہ کشمیریوں کو یہ لگے کہ کشمیر کی آواز اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں اور ٹرو امبیسڈر ہیں کشمیر کے اور کشمیریوں کے. بالکل صحیح ہو گیا. وحید حسین صاحب, کون سی غلطیاں عمران خان صاحب کو, پی ٹی آئی کو آزاد کشمیر میں نہیں دہرانی چاہیے جو انہوں نے کے پی کے میں دہرائی, پنجاب میں یا وفاق میں دہرائی ہیں؟ مطلب سب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس حکومت پی ٹی آئی کے پاس اب تقریباً 2 سال رہ گئے ہیں, اس سے بھی کم ٹائم ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہاں پہ کشمیر کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ کوئی پرفارمنس یا کوئی کام کر سکتی ہے, سوائے اس کے کہ جو ان کی ایلوکیشن ہے فنڈز کے حوالے سے اس میں کوئی اناؤنس کر دیں گے جی کہ ہم اس کے اندر اضافہ کریں گے. اس سے زیادہ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کر سکتے ہیں. ہاں, ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے جیسے پہلے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کشمیریوں سے وعدہ کیا کہ ہم کے پی میں کیا, پنجاب میں کیا, یہاں پہ بھی لے کر آئیں گے, اس کے اوپر کام کیا جا سکتا ہے کیونکہ ابھی ان کے پاس 2 سال کا ٹائم ہے. اسی طرح وہاں پہ آپ کو معلوم ہے کہ 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا جس میں بالا کوٹ بھی افیکٹ ہوا تھا بہت زیادہ اور کشمیر کے بھی علاقے افیکٹ ہوئے تھے, ان کے جو جن لوگوں کی وہاں پہ پراپرٹیز ڈیمیج ہوئی, جن کے گھر تباہ ہوئے, وہ ابھی تک تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں اور لوگ ابھی تک سراپا احتجاج ہیں. اس حوالے سے اگر ووٹرز کے ساتھ انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہے تو اس پہ اگر کوئی کام کریں امیجیٹلی تو اس میں تھوڑا بہت کام کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں جو کشمیر کا آکوپائڈ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, وہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کے ساتھ اس کو نتھی کیا جانا چاہیے یا کیا جا سکتا ہے. تقریروں کی حد تک, الیکشن کیمپین کی حد تک اوکے, لیکن انٹرنیشنل جو ایشوز ہیں, جو ہمارا ایک پالیسی ہے ریاست کی, اسٹیٹ کی, اس سے کوئی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور پیپلز پارٹی کے پاس اتنا پی ٹی آئی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور نہ اتنا مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا وہاں پہ جو ہے جتنے انہوں نے وعدے کیے ہیں 5 سال پورے ملیں گے ان کو, وہاں پہ ملے گا. نہیں, ہمارے پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہونے جا رہے وہ آف کورس, بٹ آپ نے جو عمران خان صاحب بیسیت پرائم منسٹر, ان کی گورنمنٹ کا تو یہاں پہ 2 سال ہے نا, وہ اس دوران وہ وہاں پہ کیا کر سکتے ہیں, اس کے بعد تو ان کی حکومت تو رہے گی, لیکن میں بھی کہ یہاں پہ کوئی چینج آ جائے اسلام آباد کے اندر, تو اس حوالے سے میں یہ کہہ رہا تھا کہ پھر ان کے پاس اتنا مارجن نہیں ہوگا. بالکل صحیح ہے. اسی نوٹ پہ چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ کیا آزاد کشمیر کے عوام نے اپوزیشن کا نیریٹو عمران خان صاحب کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے مسترد کر دیا ہے. اس پر بات کریں گے, چھوٹا سا شارٹ بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمارے ساتھ میرپور سے انصر بشیر ہیں, نمائندے نیوز ون کے. 2 سیٹس ہیں جن پر, بلکہ 3 سیٹس ہیں جن پر نتیجہ روک لیا گیا اور پیپلز پارٹی ممکنہ طور پر یہاں سے کامیاب ہو رہی تھی. اب وہاں پر احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا. انصر, مجھے آپ بتائیے کہ LA2 جو قاسم مجید صاحب, جو سابق وزیراعظم چودھری مجید صاحب کے بیٹے ہیں, وہاں پر یہ قاسم مجید جیت رہے تھے, پھر نتائج روک لیا گیا. اب وہاں پہ کیا سچویشن ہے اور نتیجہ واقعتاً روکا گیا ہے؟ جی بالکل. حلقہ LA2 چکباری سے سابق وزیراعظم چودھری عبدالمجید کے فرزند ہیں چودھری قاسم مجید,
وہ 2100 کی لیڈ سے جو ہے وہ الیکشن جیت رہے تھے، لیکن 4 گھنٹے سے جو نتائج ہیں ان کو روک دیا گیا ہے۔ اس وقت میں ضلع کچہری میں موجود ہوں اور یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی حلقہ چکسواری کے کارکنان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر باہر موجود ہے اور خاصے وہ اشتعال میں ہے اور ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا ہے۔ اس وقت رینجرز اور پولیس کی بھی ایک بھاری نفری یہاں پر تعینات ہے کیونکہ رزلٹ نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے کارکنان خاصے مشتعل ہیں۔ یہاں پر انہوں نے نعرے بازی بھی کی ہے کیونکہ کارکنان کا کہنا ہے کہ 4 گھنٹے سے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہمیں نتیجہ نہیں دیا جا رہا، حالانکہ ہم 2100 کی لیڈ سے یہ الیکشن جیت چکے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر قبل کارکنوں کے احتجاج پر جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ باہر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ رزلٹ اناؤنس کرنے میں مزید 1-1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے۔ جی تو الیکشن کمیشن کیا بتا رہا ہے کہ ریزلٹس اناؤنس کرنے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اپنا موقف نہیں دے رہے۔ اب میڈیا کی بھی ایک ٹیم یہاں پر موجود ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ کاؤنٹنگ جاری ہے، حالانکہ اس حلقہ انتخاب میں ووٹ جو ہے وہ بہت کم تھے۔ اس کے علاوہ جو باقی میرپور کے دیگر حلقے ہیں وہاں کے ووٹ بھی زیادہ تھے، لیکن ان کے رزلٹ 3-4 گھنٹے پہلے اناؤنس کیے جا چکے ہیں، لیکن اس حلقے کا تاحال جو رزلٹ ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ اچھا انصر یہ بتائیے جو فارم 45 ہے وہ تو قاسم مجید وغیرہ ان کے پولنگ ایجنٹس لے کر آئے ہوں گے، ان کے مطابق یہ 2100 کی لیڈ ہے اور وہ پریزائڈنگ آفیسرز نے سائن کیے ہوئے ہیں۔ جی قاسم مجید بھی اس وقت اندر ہی موجود ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم 2100 کے مارجن سے یہ الیکشن جیت چکے ہیں، لیکن یہاں کے جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں ان کی جانب سے جو سرکاری جو نتیجہ ہے وہ اناؤنس نہیں کیا جا رہا۔ 3 گھنٹے ہمیں یہاں پر گزر چکے ہیں اور وہ اس پر خاصے غصے میں بھی ہیں اور بالکل صحیح ہے، میں بار بالکل صحیح کنٹرول کر رہے ہے۔ ہیں۔ اچھا انصر میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ 2100 کی لیڈ کے فارم 45 ان کے پاس موجود ہے، اصل چیز تو وہ ہے نا، اصل چیز تو وہ پروف ہے۔ جی 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 بالکل بالکل صحیح ہے۔ وہی صاحب آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے؟ باقی جو حلقے ہیں اس کے حوالے سے کچھ آپ تفصیلات بتائیں گے جن کی ابھی تک نتیجہ جو ہے روکا ہوا ہے؟ میرپور ضلع کی 4 نشستیں ہیں اور حلقہ 11 ڈڈیال کا رزلٹ بھی بالکل announce صحیح ہے، ہو چکا بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں پاکستان تحریک انصاف 7000 کی لیڈ سے جو ہے وہ الیکشن جیت چکی ہے۔ میرپور شہر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری وہ 3800 کی لیڈ سے الیکشن ون کر چکے ہیں، اس کا بھی پریزائڈنگ آفیسر نے رزلٹ اناؤنس کر دیا اور حلقہ اور کھڑی شریف سے جو ہے وہ خاصا کانٹے کا مقابلہ ہوا اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں چودھری رخسار، وہ صرف 1800 کے مارجن سے یہ الیکشن ہارے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اجر یہ بتائیے چونکہ کوٹلی میں بھی آپ کا کوئی نہ کوئی ہوگا سورس، یہ جو LA-12 ہے وہاں پہ چودھری یاسین صاحب کا بھی رزلٹ روکا گیا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہمیں آج میرپور ڈویژن میں یہ ایک چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ الیکشن جیت رہے تھے وہاں پر رزلٹ خاصے لیٹ آئے ہیں۔ حلقہ جو نکیال ہے وہاں سے جاوید اقبال بڈانوی کا رزلٹ ابھی اناؤنس ہوا ہے اور ان کی پوزیشن بھی کافی مضبوط تھی اور بتایا جا رہا تھا وہ 10 سے 15 ہزار کی لیڈ سے الیکشن جیت رہے ہیں، لیکن وہاں پر رزلٹ جو ہے پولنگ کے بعد وہاں پر کچھ ناخوشگوار واقعے بھی پیش آئے۔ وہاں پر جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان سے بکسے جو ہے وہ زبردستی مسلم کانفرنس کے جو کارکن ہیں انہوں نے لیے اور وہاں پر جھگڑا ہوا۔ ابھی جو ہمیں تھوڑی دیر پہلے ہماری بات ہوئی ہے LFC کا علاقہ ہے مسیانی، وہاں پر تصادم ہوا ہے مسلم کانفرنس اور پیپلز پارٹی کے کارکنان میں اور وہاں پر 3 افراد جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں وہ شدید زخمی ہیں، 2 افراد کی جو ٹانگیں اور یہ LA-12 ہی بنتا ہے؟ نہیں، یہ حلقہ LA-12 نکیال یہ جو حلقہ ہے یہ جاوید صاحب LA-9 بالکل صحیح ہے۔ اور سردار کمر کا جو سلسلہ ہو رہا ہے، میں آتا ہوں حافظ صاحب۔ حیات خان جی کا حلقہ انتخاب بالکل صحیح ہے۔ اچھا سردار کمر کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی سیٹ کا بھی رزلٹ روک لیا گیا ہے، LA-16 ہے باغ کا۔ جی باغ میں بھی ہمیں کچھ ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں اور جو حلقہ سٹی ہے کوٹلی شہر کا چودھری یاسین کا اور اس کے علاوہ چڑھوئی میں یہاں پر بھی رزلٹ
جو ہیں وہ خاصی لیٹ آئے ہیں، تاہم دونوں نشستوں پر چودھری یاسین جو ہیں وہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ نہیں تو LA-12 بھی جیت چکے ہیں، وہ بھی الیکشن کمیشن نے اناؤنس کر دیا ہے۔ LA-12 نہیں وہ تو LA-10 اور 12 پہ کھڑے تھے نا چودھری یاسین، تو LA-12 کے بارے میں تو یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اس کا رزلٹ ابھی میٹرا صاحب آپ کے پاس ایک وہ لسٹ ہے، اگر وہ ہمارے جی میں ایکسپلین اگر یہ پروڈیوسر صاحب ہمارے جو اگر وہ لسٹ جو ان کو بھیجی تھی وہ دکھا دیں، تو 3 حلقے ایسے ہیں الیکشن کمیشن نے جن کے رزلٹ کے آگے اویٹڈ لکھا ہوا ہے، اس میں سے ایک حلقہ LA-2 قاسم مجید کا ہے جس کا ذکر انصر بشیر صاحب کر رہے تھے۔ LA-12 میری ابھی بات ہوئی ہے وہاں ہمارے جو کوٹلی کے نمائندے ہیں ساجد صاحب سے، انہوں نے کہا جی کہ جو رزلٹ ہیں جو ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق 5 سے 6 ہزار ووٹوں کی لیڈ ہے چودھری یاسین صاحب کی LA-12 چڑھوئی سے۔ یہ ان کا آبائی حلقہ ہے جہاں سے پہلے بھی وہ جیتتے رہے۔ LA-10 تو نیا حلقہ بنا ہے جہاں سے وہ کامیاب ہو گئے، تو وہ رزلٹ بھی روکا گیا ہے کیونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں جو ہے انہوں نے احتجاج کیا، کوئی درخواست دی اس کو بنیاد بنا کے، مگر وہاں تو لیڈ کافی زیادہ ہے، 5-6 ہزار ووٹوں کی لیڈ ہے جو چودھری یاسین کو حاصل ہے۔ جی قاسم مجید صاحب کی جو لیڈ ہے اس کے بارے میں بھی انصر بشیر نے بتایا کہ جو 2000 سے زائد 2100 کی لیڈ تھی، تو یہ 2 نشستوں پہ جو نتائج ہیں وہ روکے ہوئے ہیں، اور تیسرا جو سردار قمر صاحب والا حلقہ ہے جہاں پہ ابتدائی اطلاعات یہی تھی کہ سردار قمر صاحب جیت رہے ہیں، تو تینوں حلقے وہ ہے وہ اگر چارٹ علی عباس صاحب آپ دکھا دیں تو اس سے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے سامنے بھی پوزیشن کلیئر ہو جائے گی کہ یہ 3 حلقوں کے آگے ابھی تک لکھا ہوا آ رہا ہے کہ یہ نتائج جو ہیں اویٹڈ ہیں۔ یہ دکھائیے پھر میں ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ جی، اور اگر یہ تینوں نشستیں پاکستان پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے اور نتائج اناؤنس کر دیے جاتے ہیں تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے 12 سیٹس جو نشستیں ہیں ان کی 12 نشستیں ہو جائیں گی، پاکستان تحریک انصاف کی 25، پاکستان مسلم لیگ نون 6 اور 2 نشستیں، ایک مسلم کانفرنس اور ایک جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی۔ تو یہ صورتحال ہے، تو 3 نشستوں کے اوپر، اور اب رات کا میترا صاحب 1:45 بج رہے ہیں، آپ بھی گھر جانا چاہتے ہوں گے، تو 1:45 بج رہے ہیں ابھی تک رزلٹ اگر کشمیر کا نہیں آیا، اور جو انصر نے جس طرح سے بات کی ہے کہ اس سے زیادہ ووٹ تھے میرپور کے اندر، اور بھمبر کا تو حلقہ جو ہے وہ کشمیر کا بڑے حلقوں میں تھا جو جہاں چودھری انوار لڑ رہے ہیں یا علی شان سونی یا دوسرے، ان بڑے حلقوں سے رزلٹ کا آ جانا اور چکسواری سے قاسم مجید کے حلقے کا رزلٹ نہ آنا، یہ بڑی ایک اچھمبے کی بات ہے، یا اس کو روک لینا۔ صاحب یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اگر سارے الیکشنز کے ریزلٹس جو ہیں اناؤنس کر دی گئے ہیں اور چند یعنی 3 حلقوں کے اوپر اگر اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے پورے انتخاب کو متنازع بنا سکتی ہے اپوزیشن، آئی مین پرٹیکولرلی پیپلز پارٹی۔ تو اس چیز کو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو AJK کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اور اگر کوئی اس میں کوئی بہت زیادہ کوئی سیریس معاملہ نہیں ہے تو اس کو اناؤنس کر دینا چاہیے تاکہ پورے کا پورا انتخاب جو ہے۔ جی اندر کی بات یہ ہے کہ سیریس معاملہ جو قاسم مجید کے مد مقابل ہیں وہ ظفر انور صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ بھی عمران خان صاحب کے بڑے پرانے ساتھی ہیں، بڑے قریبی تصور کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ تھا کہ انہیں کوئی پوزیشن دی جائے گی۔ سردار قمر صاحب کے مقابلے میں جو کینڈیڈیٹ ہیں سردار میر اکبر صاحب، ان کو بھی پاکستان تحریک انصاف میں لایا گیا، وہ الیکٹیبل شمار ہوتے ہیں، وہ بھی ایک بڑا نام تھا، وہ بھی کسی ایک پوزیشن کے امیدوار تھے، پہلے وہ رہے ہیں، وزیر بھی رہے ہیں، تو یہ دونوں بڑے بھاری بھرکم ہیں۔ اور چودھری یاسین صاحب کا جو اپنا حلقہ ہے وہاں سے بھی اسی قسم کی صورتحال تھی کہ چودھری یاسین صاحب کو آؤٹ کیا جائے، کیونکہ اب اگر بائی الیکشن کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ صبح تک ان تینوں حلقوں کا رزلٹ کچھ اور ہوگا؟ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ جی اب اگر یہ رزلٹ روکے جا رہے ہیں تو پھر کیوں روکے جا رہے ہیں؟ اس کا تو مطلب یہی ہے کہ لیٹ نائٹ آپ کو یہی بات ہم کر رہے تھے کہ دیکھیں نا، اگر سارا صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر جی ہاں بہتر ہوا ہے، اور اگر آپ 3 سیٹوں کے اوپر اس طرح کی صورتحال اگر کریٹ ہوتی ہے کہ کوئی فیوریٹزم یا کوئی دھاندلی والا ہی چکر ہے نا، پھر اب مطلب اوپنلی کہا جائے تو پھر پورا الیکشن متنازع ہو جائے گا، بالکل، اور اپوزیشن کو یہ موقع ملے گا کہ وہ پھر سوالات اٹھائیں گے۔ اگر وہ دکھا دیں ہمیں کہ جی میں ویسے زبانی بتا دوں، اگر حافظ صاحب مریم نواز صاحبہ کی طرف سے تو یہ ان کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ بس میں نے جیسے بالکل ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی ہے، جب آپ ریزلٹس ٹائم پہ نہیں اناؤنس کریں گے تو وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے، یہی انفارچونیٹ ہے۔ چلے میں ریزلٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ جی یہ
LA1 میرپور ہے, یہاں سے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے ہیں. LA2 ہے وہی قاسم مجید صاحب کا, اس کا رزلٹ روک لیا گیا ہے. LA3 سے اگین پی ٹی آئی کامیاب ہوئے ہیں, بیرسٹر سلطان محمود تھے اور ان کے مقابلے میں چودھری سعید تھے. پھر LA4 کی بات کی جائے, یہ بھی میرپور کا ہے, یہاں سے بھی پی ٹی آئی کے ارشد حسین کامیاب ہوئے ہیں. LA5 بھمبر کی اگر بات کریں تو یہاں سے کرنل وقار نور ہیں, PMLN سے ان کا تعلق ہے. اچھا, LA6 بھمبر علی شان سونی, جن کو سردار تنویر الیاس صاحب پی ٹی آئی میں لے کر آئے تھے, یہ جیت گئے ہیں. LA7 بھمبر انوار الحق, یہ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی جیت چکے ہیں. LA8 کوٹلی ظفر ملک صاحب, یہ پی ٹی آئی سے ہیں, یہ جیت چکے ہیں. LA9 کوٹلی 2 ہے, فتح پور ہے, جاوید بڈوانوی, یہ پیپلز پارٹی سے ہیں, یہ جیت چکے ہیں. LA10 کوٹلی چودھری یاسین, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, حزب اختلاف قائد حزب اختلاف تھے اور آج صبح ان پر فائرنگ کا واقعہ بھی وہاں کوٹلی میں پیش آیا, وہاں 2 یا 3 افراد بھی جاں بحق ہوئے. LA11 کوٹلی ہے, یہاں سے چودھری اخلاق ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, یہ جیت چکے ہیں. LA12 ہے, چودھری یاسین یہاں پہ بھی کانٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کا رزلٹ اویٹڈ ہے, رزلٹ روک لیا گیا ہے اور بتایا نہیں جا رہا ہے کہ کیوں روکا گیا ہے, حالانکہ یہ حلقہ کہا جا رہا ہے کہ چھوٹا تھا. LA13 کوٹلی, یہاں پر انصر عبدالی کامیاب ہوئے ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے. LA14 یعنی LA14, یہاں پہ سردار عتیق مسلم کانفرنس کے سربراہ ہیں, بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, 2 دفعہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے تقریباً 9000 ووٹوں کی لیڈ حاصل کی ہے. اور ان کے جو مقابل تھے لطیف خلیق صاحب, انہوں نے کوئی 9000 کے قریب ووٹس حاصل کیے. اچھا, باغ 2 ہے جی, یہاں سے سردار تنویر الیاس صاحب, جن کا بہت چرچا تھا, نام تھا, وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے, وزیر اعظم کے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, وہ بھی جیت چکے ہیں. اور مسلم لیگ نون کے مشتاق منہاس 4تھے نمبر پر آئے ہیں. دوسرے جو پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر, سردار قمر کے بیٹے تھے, وہ آئے ہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں, LA16 ہے, باغ ہے, باغ شرکی اس کو کہا جاتا ہے, یہاں سردار قمر پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, یہ لیڈ کر رہے تھے, میر اکبر صاحب ان کے مقابلے میں تھے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے تھا. لیکن چونکہ ریزلٹس کچھ اس طرح کے ہوئے, یا میر اکبر صاحب کو جتانا مقصود ہے, کچھ اس طرح کا معاملہ ہے, سسپیسیس ہو گیا معاملہ, یہاں پہ بھی سردار قمر کا رزلٹ روک لیا گیا ہے, جس پر پیپلز پارٹی سراپا احتجاج ہے. LA17 باغ ہے, یہاں سے فیصل راٹھور جیتے ہیں. وہی میں کہہ رہا تھا, حافظ صاحب مان نہیں رہے تھے, میں نے کہا تھا باغ کی 4 نشستیں ہیں, لیکن چونکہ افسر ہیں اور باس ہیں تو اس لیے انہوں نے نہیں ماننا تھا, تو یہ باغ نکل آیا. فیصل راٹھور صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, بڑے زبردست آدمی ہیں, ملنے ملانے میں بھی اچھے ہیں, اور پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, جیت گئے ہیں. LA18 پونچھ ہے, قیوم نیازی جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, وہ جیت چکے ہیں. LA19 عامر الطاف ہیں, یہ PMLN سے ان کا تعلق ہے, ڈپٹی اسپیکر تھے, یہ بھی جیت چکے ہیں. LA20 ہے, سردار یعقوب سابق وزیر اعظم ہیں, سابق صدر بھی ہیں, یہ بھی پیپلز پارٹی سے ہیں اور یہ بھی الیکشن جیت چکے ہیں. LA21 پہ سردار یعقوب کے مقابلے میں حسن ابراہیم, جن کا تعلق جموں کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا, وہ جیتے ہیں جی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کریں گے. LA22 یہ شاہدہ صغیر چغتائی, پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, یہ بیوہ ہیں صغیر چغتائی صاحب کی, جن کی گاڑی کھائی میں گر گئی تھی, دریائے نیلم میں گر گئی تھی, جن کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی تھی. تو پھر ان کی بیوہ کو ٹکٹ دیا گیا اور وہ کامیاب ہونے میں کامیاب ہو گئی ہیں. تو LA23 ہے, محمد حسین پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, جیت چکے ہیں. LA24 فہیم ربانی پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی جیت چکے ہیں. LA25 نیلم ویلی ہے, شاہ غلام قادر, یہ PMLN کے کینڈیڈیٹ ہیں, یہ جیت چکے ہیں. LA26 نیلم ویلی, یہاں سے میاں عبد الوحید جیتے ہیں, پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کے مقابل بھی شاہ غلام قادر تھے لیکن وہ ہار گئے. LA27 سردار ایم جاوید ایوب, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, یہ جیت چکے ہیں. LA28 مظفر آباد ہے, سید بازل نقوی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں, جیت گئے ہیں. LA29 مظفر آباد سٹی ہے, خواجہ فاروق احمد بڑا نام ہے, الیکٹیبل ہیں, پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے, جیت گئے ہیں. LA30 مظفر آباد
ہٹیاں بالا چودھری رشید پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ جیتے ہیں یہاں سے۔ LA 31 مظفر آباد ہے 5 اور کھاوڑا کا علاقہ کہا جاتا ہے، یہاں سے چودھری لطیف اکبر جو کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ ہے، وہ جیت گئے ہیں یہاں سے۔ LA 32 مظفر آباد چکار راجہ فاروق حیدر صاحب جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، وہ جیتے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا شاید جیتنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ LA 33 تو یہ ریزلٹس جو ابھی آ رہے ہیں جن کے مطابق بلکہ آ چکے ہیں، اس کے مطابق جو پارٹی پوزیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دوں اور پھر آپ سے اجازت لیں گے۔ پارٹی پوزیشن یہ بن رہی ہے، پی ٹی آئی کی اس وقت 25 نشستیں ہیں، یعنی کہ وہ حکومت بنانے میں آسانی سے کامیاب ہو جائے گی، چونکہ 23 سیٹس چاہیے تھی لیکن ان کے پاس سمپل میجورٹی سے زیادہ سیٹس اس وقت موجود ہے۔ PMLN کے پاس ریزلٹس آلموسٹ فائنل ہو چکے ہیں، PMLN کے پاس صرف 6 سیٹس ہیں اور پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت 9 سیٹس ہیں، 3 سیٹوں کا ریزلٹ ایویٹڈ ہے اور اس میں پیپلز پارٹی کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹس جیتے ہیں، اس لیے ریزلٹس روک لیے گئے ہیں۔ تو اس طرح سے 9 اور 3 ملا کر 12 ہو جائیں گی اگر ان 3 نشستوں پر بھی پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کامیاب ہو جاتے ہیں تو۔ پھر مسلم کانفرنس کی ایک نشست ہے LA 14 باغ والی، جموں کشمیر پیپلز پارٹی کی بھی ایک نشست ہے، یہ ٹوٹل 45 نشستیں ہو گئی ہیں۔ تو یہ تمام خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے نیوز ون کی پوری ٹیم نے، رپورٹرز کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود تھا، اینکرز 12 13 14 گھنٹے سے یہاں پر موجود تھے، کل بھی ٹرانسمیشن کا حصہ رہے، آج بھی 12 13 14 گھنٹوں کی ٹرانسمیشن کی، صرف اس لیے کہ آپ کو آگاہ کیا جائے اور آپ کو مستند معلومات فراہم کی جائے تاکہ آپ نیوز ون کے ساتھ جڑے رہیں۔ اب آپ سے چاہیں گے اجازت، چونکہ ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا، 45 سیٹوں کا رزلٹ آپ کو ہم بتا چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں، پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت بنا سکے۔ یہ سب تھا جی ہماری طرف سے۔ اب آپ نیوز ون کے ساتھ جڑے رہیے گا، نیوز ون دیکھتے رہیے گا۔ مجھے، آہد میتلا کو، وحید حسین صاحب کو، حافظ طارق محمود صاحب کو، علی ممتاز صاحب کو اور غریدہ فاروقی صاحبہ جو ابھی ہیں نہیں، ان کو دیکھتے بھی رہیے گا اور ان کی طرف سے اجازت بھی چاہیں گے، اور تمام کیمرہ مین اور جو ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہے ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ چلیں اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ کسی ایسے ہی ایونٹ پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔